बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। अता तारड़ ने कुछ देर पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने, और हुकूमत का एक ही मकसद नज़र आ रहा है। हुकूमत का, हुकूमत के दोस्तों का, सियासी ताकतों का, गैर सियासी ताकतों का और इनके हम ख्याल ग्रुप का एक ही मकसद नज़र आ रहा है। और अब वो मकसद है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, सीनियर प्यूनी जज, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना। ये जो मकसद है, इस पर हुकूमत हर सूरत में अमल करना चाहती है। कुछ बहुत अहम मालूमात हैं, वो तमाम की तमाम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हुकूमत क्यों चाहती है, इस पर भी बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोका जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से। और इसके अलावा एक बरस पूरा हो रहा है, यानी 365 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन एक बरस पूरा हो रहा है। 5 अगस्त वो दिन जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो वो दिन जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, उसके बाद से जेल से बाहर नहीं निकले हैं। तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा क्या कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस जलसे के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत के मौक़िफ़ की। 2 जजेस का जो इख्तिलाफी नोट आया, उसने हुकूमत को कुछ नई सांसें दी हैं। अपने प्लान पे तो हुकूमत को अमल करने की पूरी कोशिश करनी है, लेकिन इस इख्तिलाफी नोट से हुकूमत को नई सांसें मिली हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इख्तिलाफी नोट तो हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स जैसा है। अता तारड़ साहब आए और उन्होंने कहा कि 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट ने अक्सरियत के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या बात है कि अभी तक बकिया जज साहिबान की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन के आर्टिकल को मुअत्तल करना पड़ेगा। क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान उठकर पीटीआई की नशिस्तों पर बैठेंगे? क्या ये आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वगैरह वगैरह। ये अता तारड़ की गुफ्तगू है। अब ये जो जज साहिबान का, 2 जज साहिबान का नोट है ना, कि हमें तफसीली फैसला नहीं मिला है, 15 दिन के अंदर आ जाता है, हमें अभी इस फैसले पर, जो मुख्तसर फैसला है, इस पर इन्हिसार करते हुए अपना ये डिसेंट का नोट देना पड़ा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले बेस्ट रिपोर्टर्स, उनसे सवाल किया, यानी इसमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं। मैंने इन सबसे सवाल किया कि क्या हालिया दिनों में ये एक वाहिद केस है कि जिसमें 15 दिन में फैसला नहीं आया? एक। दूसरा, मेरा उनसे मजीद सवाल था कि क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि इख्तिलाफी नोट जारी करने वाले ये बताएं कि आप 15 दिन में फैसला दे दें, ना दें, और ये भी कि आइन से मुनाफी अगर कोई हुक्म आ जाता है तो अमल दरामद ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हो, क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? तो मैंने मरियम नवाज साहिबा, ये रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट की, जीओ की, अदील सरफराज साहब, वसीम मलिक साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, असद तूर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, सबसे, हसनात मलिक साहब, सबसे सवाल किया। बशारत राजा वगैरह दोस्त हैं हमारे, तमाम लोगों से सवाल किया, और इन लोगों ने कहा कि बड़ी मिसालें मौजूद हैं, हालिया दिनों की मिसालें मौजूद हैं। ये जो नैब तरामीम के इसका फैसला है, तफसीली फैसला तो छोड़ें, फैसला ही नहीं आया, तो वक्त गुजर गया, 15 दिन ज़्यादा वक्त गुजर गया, और मिसालें भी मौजूद हैं हमारे सामने। तो ये बिल्कुल होता है। दूसरा, ये जो 8-5 के फैसले की बात हो रही है, 11 जजेस ने, तो जो 39 एमएनएस थे उनको पीटीआई का माना था, उनमें काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं। तो क्या ये 2 जज साहिबान काजी फाइज ईसा साहब की भी मुखालिफत कर रहे हैं? 11 जजेस की मुखालिफत कर रहे हैं, जमाल खान मंदोखेल की भी मुखालिफत कर रहे हैं? ये भी पता चलना चाहिए। तो ये भी बहुत अहम नुक्ता है, इसका भी जवाब नहीं है। अब हुकूमत और मखसूस सहाफ़ी, इनको आप बूटिया सहाफ़ी कह सकते हैं, तो ये जो बूटिया सहाफ़ी हैं, ये लगे हुए हैं कि देखिए अब ये जो 2 जजेस का नोट है, ये नोट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स दे रहा है, और जब तफसीली फैसला आएगा और फिर उसके बाद ये केस सुना जाएगा, तो फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। ये 2 जजेस का
اختلافی نوٹ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ وہ ہے جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے دے دیا ہے. فیصلہ وہ ہے جس میں 11 جج صاحبان اس بات پر متفق ہیں کہ 39 تو پکے پی ٹی آئی کے. تو پھر یہ اختلافی نوٹ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. اس اختلافی نوٹ کی کوئی آئینی، قانونی اور کوئی بائنڈنگ حیثیت ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حسنات ملک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے مختلف ماہرین قانون جو ہیں ان کی آراء شامل کی ہیں. اس میں سپریم کورٹ میں جو سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے فیصل صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حکومت، اختلافی ججز اور طاقتیں، ان کی کوشش یہ نظر آ رہی ہے کہ راستہ روکا جائے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے. طریقہ کیا ہے؟ مخصوص نشستیں. تو مخصوص نشستوں کا اب چونکہ یہ جائیں گے ریویو میں، تو مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے یہی جج صاحبان سن رہے ہوں گے، کیا ہو جائے گا اس میں. تو وہاں بھی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کوشش یہ ہے کہ مخصوص نشستیں ملیں. ابھی جو بات ہو نا ری کاؤنٹ کے ذریعے اتنی نشستیں لے لو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو روک سکو. تو پھر ایک اور پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب حلقے کھلیں گے، فارم 45-47 کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو پھر سیٹیں جائیں گی. اس لیے مخصوص نشستیں چاہیے، آئینی ترمیم چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب ہوئے، دیگر وزراء ہوئے، یہ کہہ چکے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اور منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے تو پھر آڈٹ ہوگا، الیکشن کا آڈٹ ہوگا. اب یہ کس کو ڈر ہوگا؟ آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر آپ جیتے ہوئے ہیں. آپ تو جو حلقہ کھلواتے ہیں، اظہر قیوم نہرا کا، عبد الرحمان کانجو کا، پنجاب میں حلقے کھلے تو وہاں مسترد شدہ ووٹ بڑھ گئے. اور کس کے ووٹ مسترد ہوئے؟ پی ٹی آئی والے کے ووٹ کم ہو گئے. مسترد ووٹ کم ہونے سے نون لیگ والا جیت گیا. تو آپ نے تھیلے کھول کے، ٹھپے مار کے، ووٹ خراب کر کے یہ کام کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں ان کو سیٹوں سے ہرایا جائے. اب اگر اس طرح کا کام کر کے آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے پاس تو لیگل کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، لیجیٹیمیسی نہیں ہے، عوام کا ووٹ نہیں ہے. تو یہ حکومت ٹک نہیں سکتی. ان کو خود کو یقین ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، آڈٹ ہوگا اور ہم ہار جائیں گے. تو پھر حکومت کیسے رہے گی؟ اب میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلے، میاں نواز شریف صاحب ہار جائیں، مہر شرافت سے مریم نواز شریف صاحب ہار جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، تو پھر کیا بچے گا ان کے پلے؟ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو روکنا تاکہ حکومت روکے، قاضی صاحب کے ایکسٹینشن ہو، اور آگے جا کر ایک اور ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہو، تو حکومت بچتی ہے. تو منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکنا ہے. منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکنے کے لیے ایک چیز اور ہے. ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے ایک دوست جج صاحب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ایک عدد درخواست آنے والی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہاں پر ان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو وکیل ہوں گے وہ وہی وکیل ہوں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 2 جج صاحبان کو گھر بھیج چکا ہوں. جب وہ وکیل ہوں گے اور چیزیں اب ساری ہوں گی تو منصور علی شاہ صاحب کے خلاف بھی یہ درخواست کامیاب ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو قاضی صاحب کو 3 سال مل جائیں تو حکومت تو پھر پوری مدت کر ہی جاتی ہے. تو اس طرح کی کھچڑی پک رہی ہے. لیکن سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ مخالفت ان لوگوں کی وکلا میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، ان کی اپنی اپوزیشن میں بھی ہے. اس لیے کسی بھی صورت ہم ان کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. یہ آپ کے سامنے مجھے سچویشن رکھنی تھی. اس کے بعد یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ثوابی میں، عمران خان صاحب کو جیل میں 1 سال مکمل ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے گزشتہ کچھ عرصے کا یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے. اس موقع پر یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے اتنا بڑا کریں کہ اس جلسے کا امپیکٹ ہو. یہ امپیکٹ انٹرنیشنل میڈیا پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، نیشنل میڈیا پر ہو، اور پی ٹی آئی دکھا سکے کہ وہ بھرپور عوامی طاقت رکھتے ہیں. ثوابی میں جلسہ کرنا آسان ہے. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف والے جلسہ نہیں کر پائے، اسلام آباد میں نہیں کر پائے، خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت ہے. میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اسپیس میں موجود تھا بطور مہمان، تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ میں کوریج جب پی ٹی آئی والے خیبر پختونخوا میں نکلتے ہیں تو نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں وہ کر سکتے ہیں، کر کے دکھانا ہے، امپیکٹ ڈالنا ہے تو پنجاب میں اور اسلام آباد میں کر کے دکھائیں. وہ کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے
لیکن مخالفت میں ہی تو آپ کو کام کر کے دکھانا ہے، وگرنہ خیبر پختونخوا میں تو آپ کر ہی رہے ہیں۔ اب یہ جو جلسہ ہے ثوابی کا، یہ پھر بھی امپورٹنٹ ہے خیبر پختونخوا میں ہونے کے باوجود بھی۔ ایک، یہ عمران خان کو جیل میں سال مکمل ہونے پر ہونے والا جلسہ ہے، تو پی ٹی آئی بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ اس جگہ جو ایم این ایز ایم پی ایز پہنچ چکے ہیں، ان میں سے بیشتر سے میری بات ہوئی، مہر شرافت صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جگہ ہے ایک گراسی پلاٹ ہے، یہ اتنی بڑی جگہ ہے، یہ جو گراؤنڈ ہے، کہ یہاں کرسیاں ورسیاں لگانے کے بعد اور کھڑے ہوئے لوگوں کی جو انتظامات کے اندر جگہ ہے، اس جگہ میں جو پنڈال بن جائے گا، کچھ لاکھ پلس لوگوں کی جگہ ہے، اور اگر اس کی سائٹس وغیرہ بھی بھر جائیں گی تو یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کی جگہ بنتی ہے۔ اور یہ لوگ اگر اور آگے سڑکوں وڑکوں تک پہنچ گئے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے کہ قافلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی سڑکوں پر ہیں، جگہ کم پڑ گئی ہے، تو یہ 3.5-4 لاکھ لوگوں کا جلسہ ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا جلسہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ماضی میں کر چکی ہے، اب بھی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ عمران خان کا ہے، یہ سچویشن مختلف ہے، انہیں یہ ثابت کرنا ہے، یہ ان کی بقا کے لیے بہت بڑا جلسہ کرنا ضروری ہے۔ کراچی سے 5 بسز ہیں، کچھ کئی درجن گاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ خود الگ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی پہنچ رہے ہیں، اور وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس جلسے میں۔ بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں اس جلسے کے لیے، پورے پنجاب سے قافلے اس جلسے کے لیے چلیں گے۔ آج کچھ لوگ پہنچ بھی چکے ہیں، پہلے ہی جو پہلے پہنچ چکے وہ ٹھیک کر گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، لاہور میں، ملتان میں، خانیوال میں، اس کے علاوہ گجرانوالا میں، گجرات میں، دیگر شہروں میں، جگہ جگہ پولیس نے رات بھر چھاپے مار کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا ہے، گرفتار کیا ہے، کیونکہ مریم سرکار اگر یہ مناظر آپ کو جی ٹی روڈ پر، موٹر ویز پر، سڑکوں پر نظر آ رہے ہوں کہ بڑی بڑی ریلیاں جا رہی ہیں اور یہ ریلیاں ثوابی پہنچ رہی ہیں، تو یہ حکومت جو ہے یہ تو کانپے ٹانگ جائیں گی۔ ویسے ہی ان کا حال برا ہے، حالت پتلی ہے ان کی، تو یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے، تو انہوں نے ابھی سے دہشت پھیلانا شروع کر دی ہے، لوگوں کو اٹھایا ہے، گرفتار کیا ہے، گھروں میں گھس رہے ہیں۔ میری کچھ پولیس ذرائع سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ نا کہ آئی جی سے ڈی آئی جی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان سے ایس ایس پی صاحبان، ان کے انڈر آنے والے تھانے، ایس ایچ او صاحبان، اور پھر ٹیمیں بنا کے لوگوں کے گھروں میں اتاری گئی ہیں اور کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانے سے روکنا ہے۔ ایک تو حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ جلسہ کتنا بڑا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو ہدایت کی، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جھنڈے، ٹی شرٹس، چہرے پینٹ کر کے آنا، اور وہ ہاتھ میں لپیٹ لیتے ہیں، سینے پہ باندھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ سر پہ باندھ لیتے ہیں، یہ پرچم وغیرہ یہ ڈسپلے نہ کریں۔ آپ وہاں پہنچیں، وہاں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی، آپ کو پرچم مل جائیں گی، آپ کو وہاں ٹی شرٹس مل جائیں گی، بینڈز مل جائیں گے، سب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں لے کر جائیں گے تو سڑکوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں سے جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے ہیں۔ میری ایسے 2 ایم پی ایس سے بات ہوئی جو وہاں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رستے میں جو ناکہ آیا اس پہ 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے تھے، گاڑیاں زگزگ کر کے گزار رہے تھے، ہم نے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گاڑیاں نکال دی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ٹارچ ماری، ہم نکل گئے، ہم نے کہا نہیں روکتے۔ تو یہی کام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز سے کہہ رہی ہے کہ آپ مت آئیں اس طرح سے کہ آپ ڈسپلے کر کے آ رہے ہو، پنجاب سے تو خاص طور پر، کیونکہ آپ کو روکنے کے لیے پوری طرح سے سرکار تیار ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کچھ بھی کر لیا جائے، آپ کو اس جلسے میں نہ آنے دیا جائے، غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہیں۔ تو پورے ملک سے قافلے چل پڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس جلسے کو بھرپور بنایا جائے۔ حکومت اس جلسے کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے، اور آپ دیکھیے کہ لبیک والے بیٹھے کوئی پریشانی نہیں تھی، جماعت والے بیٹھے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے، کراچی میں دھرنا دے دیا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو نکلنے سے روکنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو روکنا ہی جو ہوتا ہے نا، ہمارے بعض صحافی کہتے ہیں 9 مئی کے بعد کیسے اجازت دی جائے، تو 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ جب عمران خان صاحب پنڈی میں جلسہ لے کر پہنچ گئے تھے، لانگ مارچ لے کر پہنچ گئے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ تو تعیناتی روکنا چاہتے ہیں، 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ تو یہ تمام چیزیں تو تب نہیں ہوئی تھیں، تب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے زمین تنگ تھی، کیونکہ عمران خان کا رستہ روکنے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔